अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने लहन ख़फ़ी और लहन जली के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्तिआज़ह का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम इस्तिआज़ह के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपने इस्तिआज़ह के मुतालिक 4 बातों का जानना ज़रूरी है। अगर वो 4 बातें आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तो इंशाअल्लाह ये टॉपिक समझना आपके लिए बड़ा ही आसान होगा। और वो 4 बातें क्या हैं? वो 4 बातें ये हैं कि सबसे पहले आपने इस्तिआज़ह का माना जानना है, उसके बाद इसके अल्फाज जानने हैं, उसके बाद इसका महल यानी जगह को जानना है और उसके बाद उसका हुक्म जानना है। तो ये 4 बातें बुनियादी जब आपको मालूम हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये टॉपिक बड़ा ही आसान होगा। तो मैंने कहा कि इस्तिआज़ा के मुतालिक भी आपको 4 बातों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो माना है, दूसरा यानी इसके अल्फाज क्या है, यानी जो आप इस्तिआज़ा पढ़ेंगे वो अल्फाज कौन से होंगे वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से तीसरा हो गया महल। महल ये वो वाला महल नहीं है ताज महल वाला, नहीं, इस महल से मुराद है जगह, यानी ये जो इस्तिआज़ा है ये कहाँ पढ़ा जाता है, किस जगह पढ़ा जाता है कुरान के अंदर, ये भी हमने जानना है। और चौथा हो गया इसका हुक्म क्या है, यानी इसके अहकाम क्या है। तो ये 4 बातें जब आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तो इंशाल्लाह टॉपिक समझना आसान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माना की बात करते हैं तो हम जानेंगे कि इस्तिआज़ा का माना क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस्तिआज़ा का माना, ठीक है जी। इस्तिआज़ा का माना, इस्तिआज़ा का माना क्या है ये सबसे पहले आपने आसान अल्फाज में याद रखना है। इस्तिआज़ा के माना है शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहना। शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की क्या चाहना, पनाह चाहना। तो इसको मैं लिख देता हूं, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह चाहना, यानी अल्लाह की पनाह में आना। जब शैतान के शर से बचेंगे तो पनाह में किसके आएंगे, अल्लाह की पनाह में आएंगे, अल्लाह की हिफाजत में आएंगे। बात क्लियर होगी। तो ये इस्तिआज़ा का माना है। तो आसान अल्फाज में आप याद रखें, शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहना क्या कहलाता है, इस्तिआज़ा कहलाता है। या आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि क़िराअत कुरान से पहले दुआया अल्फाज पढ़ना, ये भी हम लिख सकते हैं। क़िराअत कुरान से पहले दुआया अल्फाज पढ़ना, यानी जब भी आप क़िराअत कुरान करेंगे उससे पहले जो आप अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा करेंगे यानी वो दुआया अल्फाज होंगे, क्योंकि हम इसमें दुआ भी मांग रहे हैं और शैतान पर क्या कर रहे हैं, शैतान को धुतकार भी रहे हैं। बात क्लियर होगी। चलिए, यानी धुतकारा हुआ शैतान है उसकी हम सिफत भी आगे फिर बयान कर रहे हैं। बहरहाल, तो मैंने कहा कि क़िराअत कुरान से पहले दुआया अल्फाज पढ़ना या क़िराअत कुरान से पहले दुआया अल्फाज या कलमात पढ़ना। क्लियर? इनको आप नोट कर सकते हैं, या आप ये लिखें या ऊपर वाला लिखें, दोनों सेम है। इस्तिआज़ा का माना पहले आपने समझ लिया कि इस्तिआज़ा का माना शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह चाहना, अल्लाह की पनाह चाहना या अल्लाह की पनाह में आना, या क़िराअत कुरान या क़िराअत कुरान से पहले दुआया अल्फाज पढ़ना क्या कहलाता है, इस्तिआज़ा कहलाता है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये जो इस्तिआज़ा है, जब भी हम शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो हमारे पास वो अल्फाज कौन से होते हैं जो हम
مشہور الفاظ پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہی آپ کا کہلاتا ہے استعاذہ، جس کو ہم کہتے ہیں تعوذ۔ کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ یہ آپ نے اس سے پہلے ٹرمز کے اندر یعنی ٹرمنالوجیز کے اندر پڑھا ہے۔ تعوذ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے نا، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان شر سے بچنے کے لیے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا، تو تعوذ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن یاد رکھیں گے کہ یہ جو تعوذ ہے، استعاذہ جو ہے، یہ بالاتفاق قرآن پاک کا جز نہیں ہے، بالاتفاق یہ قرآن پاک کا جز نہیں ہے، البتہ اس کے آداب میں سے ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا کہ استعاذہ جو ہے یہ بالاتفاق قرآن پاک کا جز نہیں ہے، البتہ اس کے آداب میں سے ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ ہو گیا استعاذہ کا معنی۔ اب ایک اور چیز یہاں پر دھیان میں رکھیں کہ استعاذہ کے بارے میں 3 چیزیں جاننا ضروری ہے، 3 چیزیں، اور وہ 3 چیزیں ہمارے آگے اور ہیں۔ ایک چیز ہم نے جان لی استعاذہ کے بارے میں، پہلی چیز کیا تھی؟ اس کا معنی جاننا تھا، اور اگلی جو 3 چیزیں ہم نے جاننی ہے وہ ہے الفاظ، پھر ہے محل، اور پھر ہے حکم۔ تو ان 3 چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اب بات کریں گے۔ معنی کلیئر ہو گیا، اب ہم الفاظ استعاذہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا، اس کو آپ نے نوٹ کر لیا، اسکرین شاٹ بھی لے لیا، بہت اچھا۔ تو چلیے اب آتے ہیں آگے، اب ہم جانیں گے الفاظ استعاذہ۔ یہ ہمارا ہے دوسرا، الفاظ استعاذہ۔ میں نے اس سے پہلے استعاذہ اور بسم اللہ کا بیان پڑھایا ہے، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، لیکن یہاں پر میں اصول قرات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا یہ۔ وہ کلاس اگر آپ دیکھیں گے استعاذہ اور بسم اللہ کی، اس میں کچھ الگ چیزیں میں نے ایڈ کر رکھی ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ کو یہاں پر قرات کے حوالے سے، اصول قرات کے حوالے سے کچھ باتیں تعوذ کے بارے میں یعنی استعاذہ کے بارے میں معلوم ہوں گی، جو آپ کو جاننا ضروری ہے اگر آپ علم تجوید سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو الفاظ استعاذہ کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ استعاذہ کے لیے تمام قراء کے نزدیک جو مختار ہے، جو معمول بہا ہیں، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی الفاظ استعاذہ جو ہمارے پاس مشہور ہے، جو مختار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلیئر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ الفاظ استعاذہ کہلاتے ہیں، یعنی جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں بیچ میں سے کہیں سے، یا شروع بھی کرتے ہیں کہیں سے، تو آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ الفاظ استعاذہ ہے، لیکن میں انشاءاللہ کچھ اور مزید آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آپ انشاءاللہ آج پہلی بار شاید اس چینل سے سیکھیں گے انشاءاللہ اصول قرات کے حوالے سے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کیجئے گا، اگر آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا ہو تو شیئر کرنا لازم ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور یہ ادھار بھی ہے، کیجئے گا شیئر انشاءاللہ۔ تو الفاظ استعاذہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ زیادہ مختار ہیں اور معمول بہا ہے۔ معمول بہا یہ ایک لفظ آتا ہے جو اصول فقہ کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ معمول بہا، معمول بہا ہوتا ہے جس پر عمل کیا گیا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ مختار ہیں، مشہور ہیں، اور معمول بہا ہے، یعنی جس پر عمل کیا گیا ہے، تسلسل کے ساتھ جس پر عمل ہوتا آ رہا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر کوئی پڑھتا ہے، چاہے عرب کا ہو چاہے عجم کا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز انشاءاللہ آپ نے سمجھنی ہے، کیونکہ یہ نص قرآنی، اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے، قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تو اس کے موافق ہے، اگرچہ قرائے سبا کے نزدیک تعوذ کے 7 طریقے ہیں، یعنی قرائے سبا جو ہے نا، یعنی 7 قرات جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی قرائے سبا جو ہے 7 قراء کے نزدیک جو تعوذ ہیں، ان کے 7 طریقے اور بھی ہیں۔ جیسے نافع مدنی کے طریقے کے مطابق ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نافع مدنی کے طریقے۔ اسی طریقے سے دوسرا ہے ابن کثیر مکی، اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم۔ تیسرا ہے ابو عمرو بصری، اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم۔ اسی طریقے سے چوتھا ہے ابن عامر شامی، اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اسی طریقے سے پانچواں ہے عاصم کوفی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم۔ اسی طریقے سے چھٹا ہے حمزہ کوفی،
وہ پڑھتے ہیں استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. اسی طریقے سے 7واں ہے کسائی کوفی نستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. اچھا اگر آپ اور بھی اس کو مزید پڑھنا چاہیں گے نا تو کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، لیکن یہ زیادہ مختار نہیں ہے. لیکن 7 طریقے جو میں نے آپ کو بتائیں وہ طریقے بھی ہیں جو قرآن سبع کے نزدیک رائج ہیں. ان کو انشاءاللہ آپ 1 منٹ کے لیے یہاں پر دیکھ لیجئے تو بات انشاءاللہ کلیئر ہونے لگے گی. ٹھیک ہے تو چلیے میں پہلے اس کو مٹا دیتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے الفاظ استعاذہ کی، یعنی الفاظ استعاذہ میں نے یہاں پر آپ کے لیے رکھے ہیں، آپ ان کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے. یہ دیکھیں، یہ اصول قرات کے حوالے سے میں یہاں پر بات کر رہا ہوں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جو قرآن سبع ہیں ان کے نزدیک تعوذ کے 7 طریقے ہیں. یعنی جو قرآن سبع ہیں ان کے نزدیک کتنے طریقے ہیں تعوذ کے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کتنے طریقے ہیں؟ 7 طریقے ہیں. یہ 7 طریقے جو ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سارے جو اس کے اندر کلمات آئے ہیں وہ حدیث کے اندر قرآن کے اندر موجود ہیں، اس لیے ان کو جائز قرار دیا گیا ہے. البتہ جو زیادہ راجح ہے، جو زیادہ مختار ہے، جو معمول بہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سب سے پہلا جو میں نے شروع میں آپ سے کہا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اسی طریقے سے دیکھیں یہ نافع مدنی، اسی سے ابن کثیر مکی اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، تو یہاں پر وہ عظیم کا اضافہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ابو عمرو بصری جو ہے اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم، تو یہاں پر السمیع کا اضافہ ہو گیا. اسی طریقے سے ابن عامر شامی جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم، تو وہ عظیم، سمیع اور العلیم کو ملاتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے عاصم کوفی جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم، تو یہ اضافہ ہوتا ہے. اچھا حمزہ کوفی جو ہے ان کے نزدیک استعیذ یعنی یہاں پر یہ متکلم کا صیغہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. اسی طریقے سے کسائی کوفی جو ہے جو قراء میں سے ہے یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ استعیذ کو نستعیذ یعنی جمع کا صیغہ بنا دیتے ہیں نستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ 7 طریقے ہیں کہ ان طریقوں سے بھی آپ تعوذ کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو دوسری بات ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھی کہ الفاظ استعاذہ، یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ الفاظ استعاذہ کیا ہے تو سب سے مختار کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر آپ مزید ان کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو آپ خود سے کچھ اور ایڈ نہیں کر سکتے، آپ وہی چیز ایڈ کر سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر العظیم، السمیع، العظیم السمیع العلیم، یا ان اللہ هو السمیع العلیم، استعیذ ان اللہ هو السمیع العلیم، ان اللہ هو السمیع العلیم، تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں جو حدیثوں کے اندر یا قرآن کے اندر آئی ہیں. تو ان طریقوں سے بھی یعنی یہ بھی آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ تعوذ کو پڑھیں گے. تو یہ میں اصول قرات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو استعاذہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ان الفاظ کا اضافہ بھی جائز ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہوں. البتہ شیطان کی برائی کے لیے جو الفاظ ہم زیادہ کرتے ہیں نا بعض اوقات وہ نہیں کرنے چاہیے. بعض اوقات ہم اللعین کا استعمال کرتے ہیں یا المردود کا استعمال کرتے ہیں یا الغوی کا استعمال کرتے ہیں یا المرتد کا استعمال کرتے ہیں یا الخبیث کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں استعمال کرنے میں، لیکن علماء کرام سمجھاتے ہیں کہ آپ کی زبان پہ اس کے اخلاقی طور پر اثر نہ پڑے. تو اتنے زیادہ القابات جو ہے نا یہ مردود والے، مرتد والے، خبیث والے، تو یہ چیزیں آپ اپنی زبان سے ادا نہ کریں جبکہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے جا رہے ہوں. تو جتنا آیا ہو اتنا آپ کر سکتے ہیں. یا اس طرح سے آپ مردود کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا بعض اوقات اللعین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن علماء کرام سمجھاتے ہیں کہ زیادہ پھر اس کے اندر وہ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. بات کریں ہوگی تو یہ الفاظ استعاذہ کے حوالے سے بات آ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو اضافی الفاظ یا کلمات اس کے اندر آئے ہیں اس حوالے سے بھی آپ یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. میں یہاں پر اس کو مٹا دیتا ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. ہو گیا؟ چلیے دوسری بات بھی ہماری کلیئر ہوگی الحمدللہ. اب میں اس کو یہاں پر ہٹا دیتا ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس تیسرا ہے وہ ہے محل، یعنی محل استعاذہ کیا ہے. محل استعاذہ بھی آپ نے جاننا ہے، یعنی جگہ کیا ہے اس کی وہ ہم جانیں گے. تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں تیسرا محل استعاذہ.
محل استعاذہ کیا ہے، جگہ کیا ہے استعاذہ کی؟ تو یاد رکھیں استعاذہ صرف ابتدائی حقیقی کی صورت میں کرنا جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ استعاذہ صرف ابتدائی حقیقی کی صورت میں کرنا چاہیے۔ کس صورت میں کرنا چاہیے؟ ابتدائی حقیقی۔ حقیقی جو ابتدا ہوگی نا اس میں آپ تعوذ کو پڑھیں گے، اس میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ابتدائی اصطلاحی ہے یا ابتدائی حکمی ہے، ابتدائی تقدیری ہے، تو وہ استعاذہ کا محل نہیں ہے، ان کی جگہ نہیں ہے، وہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے ابتدائی اصطلاحی، اسی طریقے سے ابتدائی حکمی ہے، اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے ابتدائی تقدیری۔ ان کو نوٹ کیجئے، یہ اصول قرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے اگر تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوں میں انشاءاللہ اس کو ڈیفائن بھی کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ محل استعاذہ جو ہے، یعنی استعاذہ کی جو جگہ ہے نا، استعاذہ صرف ابتدائی حقیقی کی صورت میں کرنا چاہیے۔ ابتدائی اصطلاحی، ابتدائی حکمی، ابتدائی تقدیری جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ استعاذہ کا محل نہیں ہے، استعاذہ کی جگہ نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں گے کہ بھائی ابتدائی حقیقی کیا ہے، ابتدائی اصطلاحی کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ میں انشاءاللہ اب ڈیفائن کرنے لگا ہوں، دھیان رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ابتدائی حقیقی، یعنی استعاذہ کا جو محل ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ابتدائی حقیقی ہے۔ ابتدائی حقیقی کسے کہا جاتا ہے؟ قرات کی ابتدا، سمپل، کیا؟ قرات کی ابتدا۔ جب بھی آپ قرات کی ابتدا کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین کرتے ہیں نا؟ یا چاہے آپ سورہ شروع کرتے ہیں یا آپ کہیں بیچ میں سے پڑھتے ہیں، تو آپ جب بھی قرات کی ابتدا کرتے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے ابتدائی حقیقی۔ اب رہی بات ابتدائی اصطلاحی، وہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ محل بھی نہیں ہے استعاذہ کا، یعنی جگہ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو ڈیفائن کریں گے یہاں پر۔ دوسرا ہے ابتدائی اصطلاحی، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، یہ آپ کے لیے شاید نیا ہو لیکن آپ کو بڑا فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ چلے، ابتدائی اصطلاحی کسے کہا جاتا ہے؟ وقف کے بعد کی ابتدا، اس کو کہا جاتا ہے ابتدائی اصطلاحی۔ وقف کے بعد کی ابتدا۔ دیکھیں جب بھی آپ وقف کرتے ہیں نا، وقف کرنے کے بعد آپ آگے جب بڑھتے ہیں تو آپ دوبارہ سے اعوذ باللہ نہیں پڑھتے۔ فار ایگزامپل میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نستعین پر میں نے وقف کیا، ٹھیک ہے نا؟ ایاک نستعین، اب میں نے وقف کیا، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ کیا پھر میں پڑھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ نہیں، ایسا ہم کبھی نہیں کرتے۔ جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم وقف جب کرتے ہیں، وقف کے بعد جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھتے۔ ہاں اگر اس کے اندر ایک صورت ہے کہ اگر بات ہم نے کر لی، وقف کرنے کے بعد ہم نے کسی سے گپ شپ لگا لی، کسی کو سلام کا جواب دیا یا کچھ کر دیا، تو اس کے بعد تو آپ نے تعوذ کو لوٹانا ہے، استعاذہ کو لوٹانا ہے، اور لوٹانا چاہیے۔ لیکن جب ہم کہیں پر بیٹھے ہیں اکیلے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں ہم نے وقف کیا، نہ اس میں بات کی، نہ ہم نے سلام کیا، نہ کلام کیا، لیکن وقف کیا، وقف کے بعد جب ہم ابتدا کریں گے اس میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہوتا، وہ کہلاتی ہے ابتدائی اصطلاحی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے ہم نے ایک اور چیز یہاں پر لکھی، ابتدائی حکمی، ٹھیک ہے؟ ابتدائی حکمی، ابتدائی حکمی کسے کہا جاتا ہے؟ ابتدائی حکمی کہا جاتا ہے قرآن پاک ختم کرنے کے بعد دوسرا قرآن شروع کرنا۔ فار ایگزامپل آپ نے قرآن پاک کو شروع کیا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر، اب جب آپ نے قرآن پاک کو ختم کر دیا، اس کے بعد اب آپ دوسرے یعنی ریوائز کر رہے ہیں، قرآن کو شروع کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو وہ اس کا محل ہے نہیں۔ ہاں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابتدائی حکمی ہے جو ہے وہ قرآن پاک ختم کرنے کے بعد دوسرا قرآن شروع کرنا ہے، اس کے دوران بھی اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں آتی، کیونکہ آلریڈی آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ نے پہلے سے اعوذ باللہ سے شروعات کی تھی۔ تو مین مقصد یہاں پر میرے کہنے کا یہ ہے کہ استعاذہ کی جو جگہ ہے نا وہ ہے ابتدائی حقیقی، اور ابتدائی حقیقی کسے کہا جاتا ہے؟ ابتدائی حقیقی کہا جاتا ہے قرات کی ابتدا، جب بھی آپ قرات کو شروع کرتے ہیں۔
اور قرات کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی قرآن کا پڑھنا شروع کرتے وقت استعاذہ ضروری ہے، چاہے وہ سورہ ہو، سورہ کا شروع ہو یا کہیں بیچ میں سے ہو۔ یہ چیز انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ابتدائے حقیقی جو ہے یہ محل استعاذہ کہلاتا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ چلے، اس کے بعد ہمارا جو چوتھا ہے استعاذہ کے حوالے سے وہ ہے حکم۔ یعنی حکم کیا ہے؟ حکم کے حوالے سے یہاں پر یاد رکھیں کہ اب بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں نماز کے اندر یا قرآن پڑھتے وقت کہ ہم استعاذہ کو سرن پڑھیں یا جہرن پڑھیں، یعنی اس کو ہم دھیمی آواز میں پڑھیں یا اونچی آواز میں پڑھیں۔ نماز کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی امام ہے تو امام کو کیسے پڑھنا چاہیے، یا مقتدی اگر کہیں سنتیں نوافل یا سنتیں پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر وہ کیسے پڑھے، اس کے اندر بھی تو قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہ حکم ہم نے سمجھنا ہے۔ تو چلیے ہم یہاں پر اب لکھتے ہیں حکم استعاذہ۔ حکم استعاذہ، لیکن بریکٹ میں ایک اور چیز ایڈ کیجئے گا، یہ جو حکم استعاذہ ہے یہ سرن اور جہرن کے حوالے سے ہے، سر اور جہر، ٹھیک ہے جی۔ حکم استعاذہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں امام نافع جو ہیں تمام قرآن میں استعاذہ کو آہستہ پڑھتے تھے۔ امام نافع تمام قرآن میں استعاذہ کو کیسے پڑھتے تھے؟ آہستہ پڑھتے تھے۔ تو یہ چیز انشاءاللہ پہلے نوٹ کر لیجئے۔ تو یہ تمام امام جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے جاننا بھی ہے انشاءاللہ، جو آپ اصول قرات کے اندر جانیں گے، لیکن فی الحال یہاں پر ہم حکم بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ امام نافع تمام قرآن میں استعاذہ کو آہستہ پڑھتے تھے، تمام قرآن میں استعاذہ کو آہستہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی بات کہ امام نافع تمام قرآن میں استعاذہ کو آہستہ پڑھتے تھے، اور امام حمزہ کے اس بارے میں 3 قول ہیں۔ کس کے؟ امام حمزہ کے، امام حمزہ کے اس بارے میں 3 قول ہیں۔ ان 3 اقوال کو، ان 3 قول کو آپ نے سمجھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہ 3 قول کیا ہیں؟ سب سے پہلا تمام قرآن میں آہستہ، سب سے پہلا تمام قرآن میں آہستہ، یعنی جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ اعوذ باللہ بالکل دھیمی آواز میں پڑھیں، یہ پہلا قول تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا جو قول ہے جو کہ روایت خلف ہے، روایت خلف، میں اس کو لکھ دیتا ہوں، روایت خلف۔ یہ تمام روایات انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، پریشان نہ ہو، لیکن فی الحال آپ حکم کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ روایت خلف کی اگر بات کریں، سورہ فاتحہ کے شروع میں بلند آواز سے، باقی تمام قرآن میں آہستہ۔ یہ کس کی روایت؟ روایت خلف میں، یعنی سورہ فاتحہ کے شروع میں صرف بلند آواز سے، باقی تمام قرآن میں آہستہ اعوذ باللہ کو پڑھنا، ٹھیک۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے سورہ فاتحہ کے شروع میں جہرن اور باقی تمام قرآن میں سرن، یعنی سورہ فاتحہ کے شروع میں اونچی آواز میں، بلند آواز سے، اور باقی تمام قرآن میں آہستہ دھیمی آواز میں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت، یعنی بروایت خلاد، یہ ایک اور روایت ہے، اس کو بھی انشاءاللہ سمجھ لیجئے نیکسٹ پیج پر۔ بروایت خلاد، یعنی خلاد کی روایت سے تمام قرآن میں اختیار ہے آہستہ پڑھو یا بلند آواز سے پڑھو۔ یہ 3 قول میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اور اس روایت کے مطابق کیا ہے کہ تمام قرآن میں اختیار ہے، اختیار ہے بلند آواز سے پڑھو یا آہستہ پڑھو، اس میں اختیار ہے۔ تو 3 قول میں نے یہاں پر امام حمزہ کے رکھے جو انہوں نے قول بیان کیے ہیں، ان میں سے سب سے قول یہ ہے تمام قرآن میں آہستہ، روایت خلف میں سورہ فاتحہ کے شروع میں اونچی آواز میں، اور باقی تمام قرآن میں سرن، یعنی
آہستہ آواز میں۔ اسی طریقے سے تیسرا بروایت خلاد تمام قرآن میں اختیار ہے، یعنی اختیار ہے آپ کو، آپ آہستہ پڑھو یا بلند آواز سے پڑھو۔ مگر یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جمہور اہل ادا جو ہے نا، اہل ادا یہاں پر ایک چیز آ گئی، اہل ادا، جمہور اہل ادا۔ اہل ادا سے کیا مراد ہے؟ یعنی قراءات کو نقل کے ذریعے پہلے حضرات سے ہم تک پہنچانے والے، وہ کہلاتے ہیں اہل ادا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تجوید کے اندر یا علم تجوید کے اندر کہ اہل ادا سے کیا مراد ہے، تو آپ کہیں گے یعنی قراءات کو نقل کے ذریعے پہلے حضرات سے ہم تک پہنچانے والے قراء، وہ کہلاتے ہیں اہل ادا۔ یعنی جو پہلے قراء ہیں جنہوں نے پہلے حضرات سے قراءت کو جو ہے ہم تک پہنچایا، وہ اہل ادا ہیں۔ اور قراء کے یہاں لفظ ادا کا مطلب ہے قراء کا قراءات کو نقل کے ذریعے اپنے سے پہلے حضرات سے ہم تک پہنچا دینا، ٹھیک نا؟ تو میں نے کہا کہ جمہور اہل ادا جو ہے نا، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ قراءت کے تابع رہے، یعنی اگر قراءت آہستہ ہو تو اعوذ بھی آہستہ پڑھیں، اور اگر قراءت بلند ہو تو آواز بلند ہو۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ جمہور کا قول ہے، اور جس پر میں بھی اتفاق رکھتا ہوں کہ جب آپ قراءت کو آہستہ کر رہے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آہستہ پڑھنا چاہیے، اور اگر قراءت آپ بلند آواز سے کر رہے ہو تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ البتہ نماز میں یاد رکھیں گے بالاتفاق آہستہ ہی پڑھی جائے گی، نماز میں آپ نے اونچا نہیں پڑھنا۔ یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے قراءت کے حوالے سے، یعنی جب بھی آپ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے، اگر آپ اونچی آواز میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا، تو اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہیں، کہیں پر بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا، تو آپ جب قراءت کو دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اعوذ کو بھی آہستہ پڑھنا ہے، ایسے نہیں کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا، تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ جمہور اہل ادا کے نزدیک کیا ہے، اگر آپ قراءت کو اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بھی اونچی آواز سے پڑھیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے، اور اگر آپ دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو آپ تعوذ بھی آہستہ ہی پڑھیں گے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہاں پر آپ سمجھ لیجئے، یہ تو میں نے یہاں پر قراءت کے حوالے سے، اصول قراءت کے حوالے سے بات رکھی ہے۔ اگر آپ تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کلاس ہم نے اس سے پہلے پڑھائی ہے، اگر آپ کو وہ کلاس نہیں مل رہی تو انشاءاللہ اس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں، یا یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے، اچھا ایک مسئلہ یہاں پر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے کو سلام نہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے سلام کیا تو قاری کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور اگر قاری نے سلام کا جواب دیا تو استعاذہ کو لوٹانا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے، یعنی قاری تلاوت کرنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ آ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت کیسے ہیں، کیا حال ہے، تو اب وہ قاری صاحب جب قرآن پڑھ رہے تھے وہ اس کی طرف مڑ گئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بہت اچھا ہوں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ تو اب جب اس نے بات کر لی دوران قرات، تو اب اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی استعاذہ کو لوٹانا چاہیے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے کوئی آیا السلام علیکم، گھر کی باتیں، وہاں کی باتیں، یہاں کی باتیں، اور پھر سے قرآن کی طرف لگ گئے پڑھنے میں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ مختار قول ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ بہرحال تو ہم نے یہاں پر آج جو استعاذہ کا بیان پڑھا یہ بالکل مختصر تھا، بالکل اصولی باتیں اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، زیادہ وہ ہم نے اس کے اندر وہ ساری باتیں تو ہم نے نہیں بتائیں کہ کس طریقے سے کیا چیزیں ہیں، لیکن آپ کے معیار کے مطابق یعنی جتنا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آسان طریقے سے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ اوروں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو۔ تو استعاذہ کے متعلق معنی، الفاظ، محل اور حکم، یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھنی ہے۔ اور اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے قرات کے دوران، یعنی فصل کل، وصل کل وغیرہ وغیرہ، فصل ثانی، وصل ثانی وغیرہ وغیرہ، تو اس کو انشاءاللہ آپ
الگ سے ایک ویڈیو میں دیکھیں گے جو ہم نے آلریڈی اپلوڈ کر رکھی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما